सुबह सुबह का वक्त था। शदीद सर्दी पड़ रही थी। अहमद की आंख घड़ी के अलार्म से खुली। वो बुरे दिल के साथ उठ बैठा। बेइख्तियारी उसने एक ठंडी सांस भरी। सादिक साहब के होते हुए वो किस शान से 10 बजे आराम से उठकर ऑफिस जाया करता था, और अब इसकी घड़ी पर निगाह पड़ी तो वहां 7 बज रहे थे। इतनी सुबह सुबह उठकर इसे अपनी नौकरी पर जाना था। शाजिया, नाश्ता दे दो। वो तैयार होकर बाहर आया तो शाजिया ने नाश्ता इसके सामने ला रखा। रात की बची हुई रोटी पर घी लगाकर इसे तला गया था, और साथ में बिल्कुल स्याह पड़ती चाय। दूध तो थोड़ा ज्यादा डाल लिया करो, चाय में इतना बुरा जायका है इसका, अहमद ने मुंह बनाते हुए कहा। तो शाजिया तिनक कर पलटी। आधा किलो दूध से पूरे टब्बर के लिए चाय बनती है। ऐसे में चाय का रंग काला नहीं होगा तो क्या होगा। तनख्वाह खत्म हुए कितने दिन गुजर चुके हैं, और अब तो मैं जैसे तैसे करके बस गुजारा कर रही हूँ। तल्ख लहजे में कहती हुई शाजिया मुड़कर दोबारा किचन में चली गई थी। बच्चे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे। स्कूल सरकारी था, इसीलिए यूनिफॉर्म की कोई टेंशन नहीं थी। अहमद के दिल को कुछ होने लगा। ऐसे तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी। काश मैं अब्बा जान की कदर कर लेता तो आज मेरे हालात इतने बुरे ना होते। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि अंदर से शबीर और जुबैर भी उठकर बाहर निकल आए थे। इनका भी नौकरियों पर जाने का वक्त हो रहा था। इनके चेहरे भी सते हुए थे। भाईजान, मुझे याद ही नहीं रहा आपको बताना, कल मुनज़्ज़ा का फ़ोन आया था। वो दुबई से वापस आ रही है। जुबैर ने इतला दी तो अहमद का हलक तक कड़वा हो गया। अब इसे क्या मुसीबत है? घर में पहले ही खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। अब ये बच्चों समेत आकर बैठ जाएगी। यहाँ अम्मा अब्बा नहीं रहे तो बहनों का क्या काम बनता है, भाइयों के घर आने का? अहमद ने गुस्से से कहा। तो जुबैर ने भी सर झटका। मुझे क्या पता क्या करने आ रही है, ये तो वो आएगी तो ही पता चलेगा। फोन पर तो कह रही थी कि बड़ा ही खास काम है इसे हम तीनों से, और बहुत खुश भी लग रही थी। अहमद के कान खड़े हो गए। मुनज़्ज़ा इसकी बहन थी, और वो जानता था फितरत में वो अहमद से भी 2 हाथ आगे है। अगर वो खुश होकर किसी बात का जिक्र कर रही थी तो यकीनन वो कोई गड़बड़ वाली बात हो सकती थी। जल्दी नाश्ता कर लो, तुम लोग सारा दिन चलते रहते हो। इसके बावजूद नाश्ते में जब तक पूरे पूरे पराठे ना ठूसो तुम लोग घर से निकलते ही नहीं। स्कूल के लिए देर हो रही है। अहमद ने बच्चों पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। इसके दोनों छोटे बेटा बेटी उठकर जल्दी से बस्ते पहनने लगे। जुबैर और शबीर के बच्चे भी उछलते कूदते घर से बाहर निकल गए थे। सरकारी स्कूल में पढ़ने की वजह से बच्चों में उठने बैठने की सारी तमीज़ ख़त्म हो चुकी थी। छोटे से घर में हर वक्त एक बोलचाल सा आया हुआ रहता था। जुबैर, शबीर और अहमद की बीवियां आपस में लड़ लड़कर थक जाती तो बच्चों पर गुस्सा उतारने लगती। सारा दिन घर एक मछली बाजार बना रहता। 2 रोज़ गुजरे तो जुबैर की बात सच साबित हो गई। मुनज़्ज़ा अपने तीनों बच्चों और शौहर समेत अहमद के घर आ गई थी। वो दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो इसे देखते ही तीनों भाभियों का मुंह बन गया, मगर बज़ाहिर खुश इखलाकी दिखाते हुए तीनों ही इससे खुश दिली से मिली। अरे भाभी, जल्दी से मज़ेदार सा खाना खिलाएं, इसके बाद ही काम की कोई बात होगी। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ऐसा करें, मटन पुलाव बना लें। मुनज़्ज़ा ने आते ही फरमाइश जड़ दी। इधर तुम्हारे शौहर ने मिलें खड़ी करके रख दी हैं ना हमें, जो तुम्हें मटन पुलाव बना कर दें। दाल पकी है घर में, चुप करके वही खाओ। आजकल हम लोग वही खा रहे हैं, क्योंकि तनख्वाह को ख़त्म हुए लंबा अरसा गुजर गया है। और ख़बरदार जो चाय पीने की बात की, शाजी अगर ये चाय मांगे तो इसे कहवा बनाकर देना, अहमद ने सख्त लहजे में कहा। तो मुनज़्ज़ा का मुंह बन गया। लो भाई, बहन को आए हुए भी आधा घंटा हुआ नहीं है कि भाई मुंह बनाने लग गए। कुछ तो हया कर लो भाई, मैं तो तुम्हारे बच्चे की मौत का अफसोस करने आई थी। अब्बा जान की मौत पर भी तुम लोगों ने मुझे ऐन वक्त पर इतला दी कि मैं जनाजे पर भी ना आ सकी। अब भी अगर मुझे वो ख़ास काम ना होता तो मैं कभी भी ना आती। मुझे पता है कि तुम तीनों के लालच का पेट तो कभी नहीं भरता। इतनी बड़ी अब्बा की कोठी और पूरी फैक्ट्री बेचकर खा गए,
لیکن آج بھی اسی کباڑ گھر میں بیٹھے ہو۔ نہ اپنی حالت بدلنے کا کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کی۔ الٹا اگر میں کوئی ترکیب لے کر آئی ہوں تو مجھ سے بھی لڑ کر مجھے گھر سے نکالنے کے در پر ہو۔ منازع بھی جو شروع ہوئی تو پھر چپ ہونے کا نام ہی نہ لیتی تھی، لیکن احمد کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ زبیر اور شبیر بھی متوجہ ہوئے۔ کیسی ترکیب لے کر آئی ہو؟ تینوں ہی پرشوق انداز میں بولے، مگر منازع چالاکی سے مسکرا دی۔ ترکیب ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے مٹن پلاؤ ساتھ میں میٹھے میں بھی کوئی چیز بنانا۔ میں دبئی سے آئی ہوں، کوئی دوسرے محلے سے نہیں آئی جو مجھے صرف دال پر ٹرکا رہے ہو۔ شازیہ دانت پیس کر رہ گئی۔ احمد کو بھی شدید غصہ آیا، مگر خود پر ضبط کر گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے جیب میں موجود آخری 1000 روپے سے آدھا کلو گوشت لا کر شازیہ کے حوالے کیا، جس میں اس نے خوب سارے چاول ڈال کر پورے گھر کے لیے مٹن پلاؤ بنا دیا۔ بچے عرصے بعد گوشت پکنے کی خوشی سے نہال ہو گئے تھے۔ کھانے کا دور ختم ہوا تو بچوں کو کمرے میں سلا کر سبھی احمد کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ جلدی بتاؤ، تم کیا ترکیب سوچ کر آئی ہو؟ شبیر نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہا تو منازع بولی، مجھ سمیت پورا خاندان ہی جانتا ہے کہ آپ تینوں کی اب کیا حالت ہو گئی ہے۔ گھر میں ایک وقت کھانا پکتا ہے تو دوسرے وقت آپ لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کو بےتاب رہتے ہیں۔ میرے حالات بھی کچھ زیادہ الگ نہیں ہیں۔ شمشاد کا دبئی میں کام ختم ہو گیا ہے، بس اسی لیے میں اپنا سارا بوریا بستر سمیٹ کر واپس پاکستان آ گئی ہوں۔ منازع نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ احمد، زبیر اور شبیر تینوں کا رنگ اڑ گیا۔ کیا منازع ہمیشہ کے لیے وہاں رہنے آ گئی تھی؟ لیکن اس سے پہلے کہ سب کچھ کہتے منازع اچانک بولی، لیکن میں بندوبست کر کے آئی ہوں۔ فکر مت کریں، میں اپنے اور ہم تینوں بھائیوں کے حالات دوبارہ سے ویسے ضرور کر دوں گی۔ ابا جان نہیں ہے تو کیا ہوا؟ انہوں نے مرنے سے پہلے بہت کچھ ایسا کیا ہے جو ہمارے کام آ سکتا ہے۔ اس کے چہرے پر شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ احمد بھائی، آپ کو وہ جمشید یاد ہے؟ ہماری اس بیوہ پھپھو کا بیٹا، جن سے سارے خاندان والوں نے بائیکاٹ کر لیا تھا، اور وہ کبھی کبھار ہمارے گھر آیا کرتا تھا، ہماری سیکنڈ ہینڈ کتابیں لے جاتا تھا۔ اماں اس سے بڑا پیار کیا کرتی تھیں۔ شازیہ نے سوال کیا تو احمد، زبیر اور شبیر تینوں ہی سر ہلانے لگے۔ بھلا وہ سوکھا پتلا سا جمشید کیسے بھول سکتا تھا، جس کی جان اس کے حلق میں ہی اٹکی رہتی تھی۔ جب میں دبئی میں ہوتی تھی تو اماں فون کر کے بتاتی تھیں کہ ابا کو اپنا وہ بھتیجا بہت پیارا تھا، اور وہ سعودیہ سے اسے پڑھانے لکھانے کے لیے ہر مہینے ایک مخصوص رقم پھپھو کو بھیجا کرتے تھے۔ پھپھو کے گھر کا اکثر خرچہ بھی ابا جان ہی اٹھایا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ پڑھائی لکھائی میں جمشید اتنا تیز نکل آیا کہ ابا جب دوسری دفعہ سعودیہ گئے تو اس سے مل کر گئے تھے۔ اس نے ابا جان سے کاروبار کے لیے کچھ رقم مانگی۔ ابا جان نے اسے رقم دی تو اس نے ان پیسوں سے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ لیکن شاید آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جمشید کا وہ چھوٹا سا کاروبار اب پورے ملک میں پھیل چکا ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی برگر کی دکان سے بڑے بڑے 2 ریسٹورنٹ بنا لیے ہیں، اور وہ اور پھپھو تو اب خوب مال و دولت میں کھیل رہے ہیں۔ لیکن آخر کاروبار شروع کرنے کے لیے پیسہ تو اسے ابا نے ہی دیا تھا نا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کاروبار میں ہم لوگوں کا بھی حصہ ہوا۔ منازع کی چلاک نگاہیں گول گول گھوم رہی تھیں، جبکہ احمد، زبیر اور شبیر تینوں ساکت بیٹھے تھے۔ ابا جان کے دیے ہوئے پیسوں پر کوئی اور عیش کر رہا ہے، اور ہم لوگ یہاں روز صبح باسی روٹی کھاتے ہیں تاکہ کسی طرح مہینہ نکل جائے۔ احمد نے تلخی سے کہا تو شبیر بھی بھڑک اٹھا۔ ہاں، میں نے دیکھا تھا اس جمشید نے اتنی بڑی لینڈ کروزر لی ہوئی ہے، اور میرے پاس تو کارخانے جانے کے لیے موٹر سائیکل بھی نہیں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ابا کے دیے ہوئے پیسوں سے خریدی ہے۔ چاروں بہن بھائی جمشید کے خلاف اچانک ہی متحد ہو گئے تھے۔ انہیں رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا کہ صادق صاحب نے اپنے بچوں کی بجائے کسی دوسرے شخص کو اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا۔ ایسا سوچتے ہوئے وہ یہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں تمام جائیداد اپنے بچوں کے حوالے کر دی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جائیداد کو سنبھال نہ سکے۔ تم نے اچھا کیا جو مجھے بتا دیا، کل ہی کرتا ہوں اس جمشید کا بندوبست۔ احمد کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، اسے اپنے حالات بدلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اگلے ہی دن اس نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر کہیں سے جمشید کا نمبر نکال لیا۔ کیسے ہو جمشید بھائی؟
جب کام تھا تو روزانہ آ جایا کرتے تھے، اور اب بڑے آدمی بن گئے ہو تو پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپنے موسنے کو کون بھولتا ہے، یا یوں کہو کہ ہم سے ڈرتے پھر رہے ہو کہ کہیں اب اپنا حصہ نہ مانگ لیں۔ احمد نے زور سے کہکا لگاتے ہوئے فون پر کہا۔ دوسری جانب موجود جمشید کو چند لمحے لگ گئے احمد کو پہچاننے میں، اور جب اس نے پہچانا تو وہ تھوڑا شرمندہ سا ہو گیا۔ وہ نیک اور شریف لڑکا تھا، اور اس کے اوپر صادق صاحب کے بے شمار احسانات تھے۔ آج صادق صاحب کے بیٹے نے اسے فون کیا تھا تو وہ بے اختیار متاثر سا ہو گیا۔ احمد نے اسے اپنے گھر بلایا تو وہ اپنے کاروبار کی بے شمار مصروفیات کو چھوڑ کر شام کو ہی سیدھا ان کے گھر چلا آیا۔ جمشید کو دیکھتے ہی حسد کے مارے احمد، زبیر اور شبیر تینوں کا برا حشر ہو گیا۔ اس نے اچھے برانڈ کا جوڑا پہن رکھا تھا، پیروں میں مہنگے والے جوتے تھے، اور وہ سوکھا سڑا کمزور سا جمشید تو اس شاندار پرسنالٹی والے جمشید کے پیچھے کہیں چھپ ہی گیا تھا۔ یقیناً یہ پیسے اور اچھی خوراک کا کمال تھا۔ ہمارے باپ کی کمائیاں کھا کھا کر دیکھو کیسا رنگ روپ نکالا ہے، اور ایک ہم ہیں اچھی بھلی شکل و صورت کے ہوتے ہوئے بھی فاقوں کی وجہ سے فقیر لگتے ہیں۔ زبیر نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ وہ بار بار للچائی ہوئی نگاہوں سے باہر کھڑی جمشید کی لینڈ کروزر کو دیکھ رہا تھا۔ جمشید نفاست سے ان کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں احمد بھائی، آپ نے مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ جمشید نے سادگی سے کہا تو احمد اچانک بول اٹھا۔ ارے بتانا کیا ہے بھائی، تمہیں پتا تو ہے کہ ابا کے انتقال کے بعد ہم تینوں کے کیا حالات ہو گئے ہیں۔ ابا نے بھی تو اپنی زندگی میں کچھ روپیہ نہیں بچایا، بلکہ مفلسوں پر جی بھر کر اپنی دولت لٹا دی، اور آج ان کے اپنے بچے مصیبت میں مارے مارے پھر رہے ہیں۔ اب بھلا ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے اپنی جائیداد نہ جانے کہاں کہاں لٹا رکھی ہے، ورنہ ہم اس طرح معمولی کارخانوں میں ملازمتیں نہ کرتے۔ احمد نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو جمشید کا رنگ اڑ گیا۔ واضح طور پر وہ اسی کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں احمد بھائی، صادق ماموں نے ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ کاروبار کرنے کے پیسے بھی مجھے انہوں نے ہی دیے تھے، اور میری پڑھائی کا تمام خرچ بھی وہی اٹھایا کرتے تھے۔ میرے اوپر ان کے بے شمار احسانات ہیں۔ مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ احمد، زبیر اور شبیر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ منزہ بھی وہیں پر موجود تھی۔ دیکھو جمشید، صاف سی بات ہے، اگر برے وقت میں ابا نے تمہاری مدد کی تھی تو اب تمہیں بھی ہماری مدد کرنی چاہیے۔ ان نوکریوں سے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، ہمیں اپنے کاروبار میں اچھی جگہ پر کام پر دو۔ منزہ کے شوہر کا کام ختم ہو گیا ہے تو اس کو کام دلانا بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ آخر ابا کے کیے ہوئے احسانات کا کچھ تو قرض چکانا پڑے گا نا تمہیں۔ احمد کی بات پر جمشید چند لمحے کے لیے خاموش سا ہو گیا، لیکن وہ احسان فراموش نہ تھا۔ آپ فکر ہی مت کریں احمد بھائی، یہ میرا کارڈ رکھ لیں، اور کل آپ چاروں یہاں پر آ جائیے گا۔ میں آپ لوگوں کو کہیں نہ کہیں کام پر رکھ ہی لوں گا۔ جمشید نے کہا تو احمد مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، ایک بار مجھے تمہارے کاروبار میں گھسنے دو، اس کے بعد سب کو پتہ چل جائے گا کہ صادق صاحب کے بنائے ہوئے کاروبار پر احمد کا حق ہے یا جمشید کا۔ جمشید سلام کر کے رخصت ہوا تو وہ چاروں پرجوش ہو کر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ان کے منصوبے خطرناک تھے، مگر اگلے دن ٹھیک وقت پر وہ چاروں جمشید کے ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے۔ ریسٹورنٹ کو دیکھتے ہی احمد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ تو کوئی چھوٹا موٹا ریسٹورنٹ سمجھ رہا تھا، مگر یہ تو 3 منزلہ شاندار ریسٹورنٹ پلس ہوٹل تھا، جو جمشید کی امارت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جمشید اپنے آفس میں بیٹھا تھا، اس نے ان چاروں کو اپنے آفس میں بلوا لیا اور بڑے اتفاق سے ملا۔ وہ انہیں بھرپور عزت دے رہا تھا، شاید وہ صادق صاحب کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ احمد، زبیر اور شبیر کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ اس ریسٹورنٹ کو اپنی ملکیت کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ تینوں نے ہی ہوٹل میں اپنی من پسند نوکریاں منتخب کر لی تھیں۔ جمشید کو اگر پریشانی تھی بھی تو اس نے خندہ پیشانی سے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ احسان فراموش انسان نہیں ہے۔ وہ بار بار صادق صاحب کا ذکر بہت اچھے الفاظ میں کرتا، جبکہ احمد ہر دفعہ جل بھن جاتا۔ بڑی تعریفیں کر رہا ہے ابا جان کی، ظاہر ہے اتنا سب کچھ دے کر گئے ہیں، اگر ہمیں دیتے تو ہم بھی تعریفیں کرتے، مگر ہمارے لیے تو انہوں نے کچھ نہ چھوڑا۔
وہ بار بار اپنا اور جمشید کا موازنہ کر رہا تھا۔ تنخواہ مقرر کرنے کی باری آئی تو احمد نے اپنی تنخواہ سب سے زیادہ مقرر کرنے کی ڈیمانڈ کی۔ جمشید پہلے تو تھوڑا حیران ہوا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے احمد کی بات تسلیم کر لی۔ احمد نے اپنی تقرری ہوٹل کی مینجمنٹ میں رکھی تھی، جہاں وہ رقم کی لین دین والے معاملات دیکھ سکتا تھا۔ یہ اس کا پرانا ہتھیار تھا۔ رقم کی لین دین والے معاملات میں ہیر پھیر کر کے وہ خوب مال جمع کیا کرتا تھا۔ اب کی بار بھی اس کی یہی پلاننگ تھی۔ ارے یار جمشید، تم نے اپنا گھر دکھایا ہی نہیں۔ سنا ہے اب تو تم اسی شہر میں شفٹ ہو گئے ہو۔ پھپھو سے ملے ہوئے بھی ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے، ذرا اپنا گھر تو دکھاؤ۔ احمد نے بدتکلفی سے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ انہیں ہوٹل میں نوکری کرتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ ملنے والی تنخواہ سے ان کے گھر کے حالات کافی حد تک بہتر ہو گئے تھے، مگر اتنا سب کچھ بھی احمد کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ جمشید مسکرا دیا۔ اسے اب احمد، زبیر اور شبیر تھوڑے تھوڑے سے کھٹکنے لگے تھے، لیکن وہ مجبور تھا۔ اس شام اس نے ان سب کو اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ پھپھو کے گھر کے سامنے پہنچتے ہی ان سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ارے ذرا دیکھو تو، ابا جان کی دی ہوئی دولت سے کس قدر شاندار گھر بنا لیا ہے ان لوگوں نے۔ ہمارا گھر تو اس کے سامنے بالکل کاٹ کباڑ خانہ لگتا ہے۔ شازیہ حیرت سے سر اٹھائے 3 منزلہ شاندار گھر کو دیکھ رہی تھی، جہاں کا ماربل چمک کر انہی کا عکس دکھا رہا تھا۔ یہ مہنگا علاقہ ہے، یہاں پر ذرا اچھے طریقے سے پیش آنا۔ سب جلدی جلدی سے اپنا لباس درست کرنے لگے۔ آج بچوں کو بھی سکھا پڑھا کر لایا گیا تھا کہ وہ کوئی بدتمیزی نہیں کریں گے۔ پھپھو بے حد کمزور ہو چکی تھی، انہیں نظر کا چشمہ لگ گیا تھا اور وہ سہارے سے چلتی تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بھتیجے اور ان کی بیویوں کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ صادق صاحب اور نفیسہ بیگم کو یاد کر کے آنسو بہاتی رہیں، اتنا کہ احمد، زبیر اور شبیر کو بیزاری سی ہونے لگی۔ مگر منزہ پھپھو سے چپکی بار بار پوچھے جا رہی تھی کہ انہوں نے یہ گھر کس طرح بنایا۔ انہوں نے کئی طرح کے کھانے بنوا رکھے تھے۔ ڈائننگ ٹیبل کھانوں سے پر ہو گیا، سبھی کھانوں پر یوں ٹوٹے جیسے اتنا اچھا کھانا انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہو۔ جمشید کو تھوڑا تھوڑا افسوس سا ہو رہا تھا کہ کہاں صادق صاحب جیسے نفیس انسان اور کہاں ان کی یہ جاہل اولاد، مگر دل پر پتھر رکھے وہ انہیں برداشت کر رہا تھا۔ پھپھو کے گھر سے واپس آئے تو سبھی کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ اس گھر کو دیکھو اور اس گھر کو، ہمارے کمروں سے تو بڑے ان کے واش روم ہیں، شازیہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو احمد مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، بس 1 ہفتہ اور انتظار کر لو۔ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ سبھی نے چونک کر حیرت سے انہیں دیکھا، اور واقعی احمد اپنی بات میں سچا تھا۔ 1 ہفتہ گزرا کہ اچانک اس نے رات 2 بجے کے وقت سب کو اٹھا دیا۔ جلدی اٹھو، جلدی کرو، ہم سب کو پھپھو کے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز میں اشتیاق تھا۔ سبھی پریشان ہو اٹھے۔ شازیہ کے پوچھنے پر احمد نے صرف اتنا بتایا کہ ان سب کو اس طرح ظاہر کرنا ہے جیسے ان کے گھر میں اچانک کوئی آفت ٹوٹ پڑی ہے اور ان سب کو پناہ لینے کے لیے پھپھو کے گھر جانا ہے۔ احمد کی بات سبھی سمجھ گئے تھے۔ رکشے میں بیٹھ کر جس وقت یہ سارا خاندان پھپھو کے گھر پہنچا، جمشید اور وہ بیچارے سکون کی نیند سو رہے تھے۔ جمشید ان سب کو اپنے دروازے پر دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر منزہ، شازیہ اور ساری خواتین دھاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ خود احمد نے بھی جمشید کو واضح نظر انداز کیا اور جاتے ہی پھپھو سے لپٹ گیا۔ پھپھو جان، شدید گرمیوں کے دن ہیں، ہماری بجلی کاٹ دی گئی ہے، گھر میں پانی ختم ہو چکا ہے اور گیس آتی نہیں، اور آج میری پڑوس والی سے لڑائی ہو گئی۔ اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ رات میں وہ میرے گھر پر حملہ کر کے گھر میں موجود ساری عورتوں پر حملہ کر کے ان کو اٹھا لے گا۔ میں نے اس کی دھمکی کو محض خام خیالی سمجھا، لیکن رات کے وقت اس نے ہم سب پر حملہ کر دیا۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر میں اور میرے بچے وہاں سے بھاگے ہیں۔ پلیز ہمیں اپنے گھر میں رہنے دیجیے۔ احمد گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ جمشید کا ماتھا ٹھنکا، اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ فکر مت کریں احمد بھائی، میں ابھی پولیس کو فون کر دیتا ہوں، اس نے کہا، لیکن احمد لپک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کیوں جمشید؟ کیا تمہیں میرا اس گھر میں رہنا برا لگ رہا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پاس رہنے کی جگہ بھی نہیں تھی اور ابا جان نے تمہاری اور تمہاری ماں کا سارا خرچ اٹھایا تھا۔ اگر میں چند دن یہاں سکون سے رہ لوں گا تو کون سی آفت آ جائے گی؟
احمد کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ جمشید بیچارہ ساکت رہ گیا۔ پھپھو نے بے اختیار اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ جب تک ان کے وہاں کے معاملات صحیح نہیں ہو جاتے یہ یہیں پر رہیں گے۔ اتنا بڑا گھر آخر کس کام کا ہے؟ پھپھو نے تو محبت میں کہہ دیا، مگر جمشید پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل احمد لوگوں کی طرف سے کھٹک رہا تھا۔ احمد، زبیر، شبیر اور ان کی بیویاں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھیں۔ منزہ بھی حیران ہو رہی تھی، میں تو احمد بھائی کو کیا سمجھتی تھی، لیکن یہ تو چالاکی میں مجھ سے بھی آگے نکلے۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ مسکرا رہی تھی۔ پھپھو کے شاندار محل نما گھر میں رہتے انہیں 2 دن گزر چکے تھے، مگر احمد تو سوچ کر آیا تھا کہ اب وہ اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ احمد، زبیر اور شبیر جونک کی طرح سے چمٹ کر صبح جمشید کی گاڑی میں ہی ریسٹورنٹ جانا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بیزار تو ہوتا لیکن مروت کے مارے خاموش رہ جاتا۔ گھر میں ساری خواتین رہ جاتیں۔ پھپھو کمزور تھیں اور ویسے بھی وہ سلجھ و فطرت کی تھیں۔ گھر کے ملازمین ان سے کچھ پوچھ رہے ہوتے تو شازیہ کمال مہارت سے دخل اندازی کرتی۔ ارے پھپھو، اب تو زمانہ بدل گیا ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے جیسے آپ بتا رہی ہیں۔ ایسا کرو، یہ سارے پردے اتار دو اور اس کی جگہ نئے پردے لگاؤ، وہ جو لال والے کل میں نے نکالے تھے۔ اور پھپھو، آپ کی کچن میں جو برتن استعمال ہو رہے ہیں وہ سب بہت پرانے ہو گئے ہیں۔ آپ ایسا کریں، مجھے کچھ پیسے دیں، میں نئے برتن خرید کر لاتی ہوں۔ شازیہ مسکراتے ہوئے کہتی تو منزہ بھی لقمہ دیتی۔ پھپھو دھیمے سے مسکرا کر ایک بڑی رقم ان کے حوالے کر دیتی۔ ان بیچاری کو کیا پتا تھا کہ یہ لوگ تو اس گھر میں آئے اسی لیے تھے۔ شازیہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر سستے ترین برتن مارکیٹ سے لے آتی اور اپنی طرف سے مہنگے کر کے بتاتی۔ پھپھو بیچاری خاموشی سے اعتبار کر لیتی۔ گھر کی ہر چیز میں اب آہستہ آہستہ انہوں نے عمل دخل بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ کیا پکے گا سے لے کر آج کہاں جانا ہے تک، ہر چیز اب شازیہ اور منزہ طے کرتیں۔ پھپھو تو بس خاموش تماشائی بن کر رہ گئی تھیں، مگر جمشید بے حد پریشان رہنے لگا تھا۔ اس دن بھی وہ اپنے آفس سے نکل کر نیچے ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں آیا تو حیران رہ گیا۔ ملازم تیزی سے وہاں کی ترتیب بدلنے میں مصروف تھے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی جمشید نے جو بیرون ملک سے خوبصورت لیمپ منگوا کر لگوائے تھے، انہیں ہٹا کر وہاں بھڑکیلے سے فانوس لگائے جا رہے تھے۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مارے حیرت کے جمشید صرف اتنا ہی کہہ سکا، ارے میں نے کہا ہے سیٹنگ بدلنے کو، پرانی تو ذرا بھی اچھی نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہمارے گاہک یہاں آتے ہی نہیں تھے، لیکن اب دیکھنا ہر وقت ایسے رش لگا کرے گا، بالکل پٹھان کے ہوٹل کی طرح۔ احمد نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، لیکن جمشید نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا۔ احمد بھائی، یہ پٹھان کا ہوٹل نہیں ہے، یہ شہر کا ایک پوش ریسٹورنٹ ہے، یہاں کی سجاوٹ ذرا دوسری طرح سے ہوتی ہے۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن احمد کو اچانک غصہ آ گیا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں جاہل ہوں جو مجھے پتا نہیں ہے؟ ان ساری چیزوں کا تمہیں پتا نہیں ہے؟ میرے ابا جان کتنے روپے پیسے والے تھے، میں نے ان ساری چیزوں کو دیکھا ہے اور برتا ہوا ہے، اچھی طرح جانتا ہوں۔ تمہیں غصہ کس چیز کا آ رہا ہے؟ تم مجھے اور میرے بھائیوں کو یہاں برداشت نہیں کر پا رہے، احمد نے کہا تو جمشید کا خون کھول اٹھا، لیکن اس نے فیصلہ کر لیا کہ آج بات کلیئر کر کے ہی جائے گا۔ آفس سے نکلنے سے پہلے ہی تو اس نے فائنانس میں ہونے والی گڑبڑی دیکھی تھی اور کئی لوگوں سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا تھا کہ احمد اپنی تنخواہ کے علاوہ بھی کافی بڑی رقم ہر مہینے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ احمد بھائی، صادق ماموں کے میرے اوپر بے شمار احسانات ہیں اور میں ان احسانوں کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ احسان صرف ان کا ہے، آپ کا نہیں۔ اگر میں نے آپ کو یہاں ملازمت پر رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مالک بن جائیں۔ یہ کاروبار میں نے اپنی محنت سے کھڑا کیا ہے اور اس میں کسی کو دخل اندازی کرنے نہیں دوں گا۔ جمشید نے انگلی اٹھا کر دھمکی دی تو احمد کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اسے پتا چل گیا کہ آج جمشید کا ضبط ختم ہو گیا ہے، اور جب ایسا ہوا تو اس نے طے کر لیا کہ اب وہ بھی اپنے اصل رنگ دکھا دے گا۔ کاروبار تمہارا کہاں سے آ گیا؟ جب میرے باپ نے پیسہ دیا تھا تب تم نے یہ چھوٹی سی دکان بنائی تھی اور آج اس بڑے ریسٹورنٹ کے مالک۔ سب کچھ میرے باپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ہوا ہے، اسی لیے ہماری دخل اندازی سے گھبرانے کی بجائے سیدھی طرح اس کاروبار میں میرا اور میرے بھائیوں کا حصہ دو، ورنہ میں کل ہی تمہارے اوپر کیس کر دوں گا۔
احمد نے جلدی جلدی اپنی بات مکمل کی تو جمشید چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے سامنے سے ہٹتا چلا گیا۔ احمد کو بڑی خوشی ہوئی، شاید مجھ سے ڈر گیا ہے۔ اتنا بڑا ہوٹل اپنے نام لگنے کی خوشی ہی الگ تھی، لیکن وہ چونکا تو اس وقت جب دروازے سے پولیس اندر داخل ہوئی۔ گرفتار کر لیجئے انہیں اور ان کے دونوں بھائیوں کو، یہ لوگ دھوکہ دہی سے میرے کاروبار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے غبن بھی کیا ہے۔ جمشید کے اشارے پر پولیس والے لپک کر احمد کو ہتھکڑی لگانے لگے تھے۔ اس کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زبیر اور شبیر کو بھی گرفتار کیا جا چکا تھا، جبکہ شمشاد تو یہ سب دیکھتے ہی ہوٹل سے نکل بھاگا تھا۔ جمشید دھیرے دھیرے چلتا ہوا احمد کے سامنے آیا اور بولا، میں اکثر سوچتا تھا کہ صادق صاحب جیسے نیک انسان کی اولاد کیسی ہو گئی، اور آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ اپنے باپ کے بالکل الٹ ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے ہی پاؤں پہ کھلاڑی مارتے ہیں۔ اب جیل میں چکی پیسنا اور باہر نکلنے کے بعد وہی معمولی نوکری کیجیے گا۔ جمشید کے کہتے ہی پولیس والے انہیں گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے تھے۔ احمد شور مچا رہا تھا مگر جمشید کے کان پر جوں بھی نہیں رینگ رہی تھی۔ گھر جاتے ہی اس نے شازیہ منزہ سمیت تمام خواتین اور بچوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح گاڑی میں ٹھونسا اور سیدھا ان کے پرانے مکان کے سامنے لے جا کر اتار دیا۔ جتنی دیر عیش کرنا تھا کر لیا۔ صادق صاحب کے احسانات ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں مفت خوروں کو پالتا رہوں۔ انہیں گھر کے باہر اتارتے ہوئے احمد نے سختی سے کہا اور گاڑی بھگا لے گیا۔ جیل میں بیٹھا ہوا احمد سر پکڑے ایک دفعہ پھر رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ نہ جانے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے۔ پہلے ابا جان نے ہمیں بھوکا مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اب اس جمشید نے بھی احسان کا بدلہ اتارنا ضروری نہ سمجھا۔ دل ہی دل میں کلستے ہوئے وہ مسلسل سوچ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ اصل فساد کی جڑ تو وہ خود تھا۔ منزہ شازیہ سر پکڑے بیٹھی تھیں۔ اس گھر میں ایک دفعہ پھر وہی فاقوں کا دور شروع ہو رہا تھا۔ پچھلے چند ماہ کی ریسٹورنٹ کی نوکری سے گھر کے حالات اچھے خاصے بدل گئے تھے، مگر زبیر اور شبیر نے ہر بار کی طرح اس دفعہ بھی خود کو ایک دفعہ پھر کنویں میں گرا دیا تھا۔